खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। सवालों जवाब के इस सिलसिले में आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करेंगे और वो ये है कि क्या दुआ या नबूवत के वक्त यीशु ने अपने सर को ढांका था। और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि पौलुस रसूल की इससे क्या मुराद थी जब उसने कहा कि मर्दों को दुआ या नबूवत करते वक्त अपने सरों को ढांकना नहीं चाहिए। इसका जवाब हम दो हिस्सों में देखेंगे और आज इस जवाब का पहला हिस्सा है। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि किसी भी यहूदी मर्द के लिए दुआ या नबूवत करते वक्त अपने सर का ढांकना खुदा की मर्जी पूरी करने के बरक्स गैर अक़वाम का तरीका कार अपनाना था। अपने सरों को ढांकने का तरीका कार गैर अक़वाम का था। आज ज्यादातर यहूदी मानते हैं कि दुआ करते वक्त मर्द का सर ढांकना एक रिवायत है जिसे तौरात में अपनाया गया है, ताहम ऐसा सच नहीं है। यहां तक कि सबसे बेहतरीन यहूदी अदब में भी ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती, ना तौरात में, ना पूरी तनख यानी इब्रानी बाइबल जो कि पुराना अहदनामा है उसमें, ना 5वीं सदी बाद अज़ मसीह की तालमूद मर्दों को ये सिखाती है कि वो सर ढांक कर दुआ करें। दरअसल यहूदी रवायात में किसी तरह की भी इब्रानी या तौरात की कोई ऐसी तालीमी बुनियाद नहीं मिलती कि मर्दों को सर ढांक कर दुआ करनी चाहिए, बल्कि इसकी जड़ें गैर अक़वाम से जाकर मिलती हैं। इसका आगाज तब हुआ जब बाबल की असीरी के दौरान यहूदी मर्दों ने बाबलियों की सर ढांकने की ये रवायत अपना ली। ये बात जांची परखी है कि गैर अक़वाम, ना कि बाइबल मुकद्दस और ना ही बाबल से पहले की इब्रानी तालीमात ये सिखाती हैं कि जब मर्द अपने खुदा से दुआ करें तो उन्हें अपने सर ढांकने चाहिए। यहूदियों ने बाबली असीरी के दौरान उनके तरीक़ाकार अपना लिए। तौरात फरामोश की जा रही थी और असीरी के बाद अज़रा उन्हें तौरात और रास्तबाज जिंदगी बसर करने की तरफ वापस लेकर आया। यहूदी इंसाइक्लोपीडिया एक माने हुए यहूदी ज़राए में लिखा है, सर ढांकने को खुदा के खौफ की ज़ाहिरी अलामत और बाबली रवायात को जारी रखने के तौर पर बाद में रबियों ने आहिस्ता आहिस्ता फरोग दिया। यहूदी इंसाइक्लोपीडिया में फिर मजीद बयान किया गया है कि खरूज 28 बाब 4, 37 और 40 आयत में काहिन के लिबास की जो तफसील बयान की गई है, इसके मुताबिक सरदार काहिन अमामा और आम काहिन पगड़ियां पहनते थे। सर और चेहरे को ढांकने को अमूमन मातम की अलामत समझा जाता था, जिसकी मिसाल 2 सैमुएल 15 बाब 30 आयत, 19 बाब 5 आयत, यर्मिया 14 बाब 3 से 4 आयत, आस्तर 6 बाब 12 आयत में है। तालमूद के वक्तों में भी मर्द मातम का इजहार करने की गर्ज से अपने सर को ढांप कर रखा करते थे। मातम करने वाले, खारिज किए हुए और कोढ़ी लोग इस बात के पाबंद थे कि वो अपने सरों को ढांकें। इस पसे मंजर के मुताबिक मर्द इसलिए सर ढांकते थे ताकि वो खुदा के सामने अपनी नापाकी और नाअहली का एतराफ कर सकें। बस जो मर्द मातम करते थे वो अपने सरों पर टोपियां पहनते थे या उसको ढांकते थे, और औरतें अपने सरों को ढांकती थीं। कोढ़ी अपनी नापाकी की वजह से अपने सरों को ढांकते थे और अपनी गुनहगार हालत के बायस सरदार काहिन अमामा पहनते थे और काहिन पगड़ियां पहनते थे। रोजाना जानवरों की कुर्बानी चढ़ाने के बायस जो वो अपने और दूसरों के गुनाहों के लिए चढ़ाया करते थे, वो दरअसल गुनाहों पर मातम किया करते थे। इसके लिए देखें अहबार 1-5 बाब। यहूदी इंसाइक्लोपीडिया में मजीद लिखा है, यहूदी रवायत मर्दों से ये मांग करती है कि वो खुदा के सामने हलीमी की अलामत के तौर पर अपने सरों को ढांकें, और औरतें मर्दों के सामने शर्मो हया जाहिर करने के लिए अपने सरों को ढांकें। ताहम बाइबल मुकद्दस कहीं भी ये वाज़े तौर पर हुक्म नहीं देती कि मर्द अपना सर ढांकें। सो सवाल पैदा होता है कि यहूदी मर्द आज के दौर में भी क्यों सर ढांकते हैं, यानी यहूदी मर्द आज क्यों दुआ करते वक्त किपा और यामुल के यानी सर की टोपी पहने नजर आते हैं। जैसे कि पहले भी बयान किया गया है, रब्बानी यहूदियत बयान करती है कि मर्द को इस वास्ते अपना सर ढांकना चाहिए ताकि वो खुदा को दिखा सके कि वो अपने गुनाहों के बायस उसके सामने शर्मिंदा है
اور اس قابل نہیں ہے کہ اسے بے ڈھنگ کے چہرے کے ساتھ دیکھ سکے۔ سو سردار کاہنوں کا عمامہ، کاہنوں کی پگڑی اور عام یہودی مردوں کی ٹوپی شرمندگی کے باعث ماتم کی علامت تھی۔ بائبل میں اس کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ جب تک سردار کاہن اور کاہنوں کو اپنے گناہوں کے لیے قربانی کا خون پیش کرنا پڑتا تھا، انہیں اپنے گناہوں کے باعث اپنے سر بھی ڈھانکنے پڑتے تھے۔ تاہم جب مسیح نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے تمام نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور آخری قربانی کے طور پر خود کو پیش کیا، تو سردار کاہن اپنے سر سے عمامہ اور کاہن اپنے سر سے پگڑیاں ہٹا سکتے تھے۔ کاہنوں کے لیے ان کا ماتم ختم ہو چکا، جیسے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اس نجات کے لیے خداوند کا نام لے گا جو یسوع نے ان کے لیے حاصل کر لی ہے۔ یوں جب مرد خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس کے نام میں نبوت کرتے ہیں تو انہیں ٹوپیاں پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے گزشتہ گناہوں پر ان کا ماتم ختم ہو چکا ہے۔ سو ہم ان چیزوں یعنی عمامہ، پگڑیوں اور ٹوپیوں کے استعمال کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں کہ مردوں کو سر ڈھانپنے کے لیے کیوں انہیں استعمال کرنا چاہیے اور کیوں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کا استعمال تب کرتے تھے جب وہ اپنے گناہوں کے لیے ماتم کر رہے ہوتے تھے یا کسی مردے کے لیے ماتم کر رہے ہوتے تھے جو اپنے گناہوں میں مر گیا ہو۔ وہ عام مردوں کے لیے نہیں تھے جو یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے حضور میں آتے تھے۔ سو یہودی مرد، خاص طور پر آرتھوڈاکس، پگڑیاں اور کپا کیوں پہنتے ہیں، جبکہ نہ تو توریت اس کی توثیق کرتی ہے اور نہ ہی قدیم عبرانی اور یہودی روایات۔ ربی ڈاکٹر روڈولف بریش نے اپنی کتاب داؤد کا ستارہ میں لکھا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سر ڈھانپنے کی یہ روایت خالصتاً یہودی اور قدیم روایات کے مطابق ہے، لیکن یہ روایت اصل میں غیر قوم سے لی گئی اور اتنی قدیم نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ سر ڈھانپنے کی اس روایت کو یہودیوں نے بابل میں غیر اقوام سے حاصل کیا تھا۔ بریش مزید لکھتے ہیں، وہ یہودی جو بابل سے واپس آئے تھے 8ویں صدی عیسوی میں اس روایت کو اسپین کے ساحلوں تک لے گئے، جہاں اس کو مضبوط بنیاد مل گئی، حالانکہ انہی وقتوں میں یورپ کے دوسرے علاقوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے کے جرمن یہودی مرد سر ڈھانپے بغیر توریت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 16ویں صدی کے ایک مشہور ربی موسیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سر ڈھانپنے کی روایت کو مذہبی اصول نہیں کہا جا سکتا۔ سو اس معاملے میں ربی موسیٰ پولس رسول کا ساتھ دیتا ہے۔ سو آج ہم نے یہودی تاریخ کے بارے میں دیکھا جو کہ سر ڈھانپنے سے متعلق تھی۔ کل ہم سوال و جواب کے سلسلے میں ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کر رہے ہیں کہ کیا دعا یا نبوت کے وقت یسوع نے اپنے سر کو ڈھانکا تھا، اور پولس رسول کی اس سے کیا مراد تھی جب اس نے کہا کہ مردوں کو دعا یا نبوت کرتے وقت اپنے سروں کو ڈھانکنا نہیں چاہیے۔ آج اس کے جواب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 1 تا 16 آیت۔ یہ حوالہ پہلا کرنتھیوں 8 سے 14 باب میں بیان کی گئی ہدایات کا ایک حصہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا پہلا کرنتھیوں 11 باب 2 تا 16 آیت کو ان ہدایات کے سیاق و سباق میں سمجھنا ضروری ہے جو پولس رسول نے یہودی اور غیر اقوام میں سے ایمان لانے والوں کو خدا کی عبادت کے تعلق سے دیں۔ سر ڈھانکنے کے تعلق سے کلام کے اس حصے کے سیاق و سباق کا آغاز آیت نمبر 1 اور 2 سے ہوتا ہے۔ لکھا ہے، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ میری مانند بننے سے اس کی مراد ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے جو اس نے مسیح سے سیکھیں۔ پھر وہ سر ڈھانکنے کے تعلق سے اپنی تعلیمات کا اختتام اس آیت پر کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ پولس اس ساری تعلیم میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا، اس پر بحث اور مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی۔
پولس کہہ رہا ہے کہ اس نے کرنتھیوں کو وہی تعلیم دی ہے جو اسے دی گئی تھی۔ 11 باب 23 آیت میں بھی ملتی جلتی بات کی گئی ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ پولس وہی سکھا رہا ہے جو اس نے یسوع مسیح سے سیکھا۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پولس سر ڈھانکنے کی اس ساری تعلیم کو یسوع مسیح کی مثال کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسے کہ 11ویں باب کی پہلی آیت میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاک شراکت کی تعلیم کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے یہ مسیح سے سیکھی، تو ہمیں اس تعلیم کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی اور رائے قائم کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پولس بتاتا ہے کہ سر کو ڈھانکنے کے تعلق سے تعلیم اور پاک شراکت کے تعلق سے تعلیم، ان دونوں کا اس کا ذریعہ کوئی اور نہیں، صرف یسوع مسیح ہے۔ جو اسے ملا اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو آگے منتقل کر دیا۔ پولس کی تعلیمات کو سمجھتے وقت ہمیں اس کی عبرانی جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسے یہودی روایات پر عبور حاصل تھا اور وہ ان کو سمجھتا تھا، حتیٰ کہ کرنتھیوں میں بھی وہ یہودی عبادت خانوں ہی سے اپنے کام کو شروع کرتا تھا، پہلے یہودیوں کو سکھاتا تھا پھر غیر اقوام کو۔ سو پولس نہ تو یہودیوں کا مخالف تھا نہ توریت کا، اس کے برعکس وہ ان یہودی روایات کا مخالف تھا جو توریت کے برعکس تھیں یا زندہ توریت یعنی مسیح کے برخلاف تھیں، اور سر ڈھانکنے کے تعلق سے کلام کا یہ حصہ اس کی ایک مثال ہے۔ تاریخی تحریروں کی بنیاد پر ہم نے جو کچھ دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ پولس یہودی مردوں کو، خاص طور پر انہیں جو مسیح میں ایماندار ہیں، کہہ رہا ہے کہ توریت کا ادب کریں، یعنی انہیں اسی طرح پولس کے نمونے کی پیروی کرنی چاہیے جیسے وہ مسیح کے نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ یسوع نے کانٹوں کے تاج کے سوا کبھی کوئی سر ڈھانکنے والی چیز استعمال نہیں کی تھی۔ پولس غیر اقوام کے مردوں سے، ان مردوں سے جو بت پرستانہ اور دنیاوی پس منظر سے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسیح کے نمونے کی پیروی کریں جو کہ خود زندہ توریت ہے۔ اس کے پس منظر کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو مسئلہ شاید یہ نہیں تھا کہ یہودی غیر اقوام کے مردوں کو ٹوپیاں پہننے پر مجبور کر رہے تھے، جیسا کہ ہم نے یہودی تاریخ کی گواہی کے مطابق دیکھا ہے کہ پہلی صدی میں یہ ایک مانی جانے والی یہودی روایت نہیں تھی کہ یہودی مرد ٹوپیاں یا سر ڈھانکنے کی چیزیں استعمال کریں۔ یہ سچ ہے کہ بابل کے یہودی علماء ٹوپیاں پہننے اور سر ڈھانکنے پر زور دیا کرتے تھے۔ پولس رسول کے دور میں یہ یروشلیم میں ایک مانی جانے والی روایت نہیں تھی، اگرچہ وہ بنا کسی شک و شبہ کے بابلی یہودیوں کی سر ڈھانکنے کی مشق سے واقف تھا، جو کہ خدا کے اس کلام کے خلاف تھی جو اس نے بچپن سے سیکھا تھا، اور اس نمونے اور مکاشفے کے خلاف بھی تھی جو اس نے یسوع مسیح سے سیکھا تھا۔ پس مسئلہ کیا تھا؟ کرنتھس بنیادی طور پر بت پرست یعنی غیر قوم تھا، خاص طور پر اپنے بتوں کے سامنے جاتے وقت سر ڈھانکنے کی ان کی تاریخی روایت کے حوالے سے ان مردوں کا سر ڈھانکنا عام بات تھی۔ مزید برآں ہم جنس پرست مرد جو اس دور کے یونانی اور رومی معاشرے میں عام بات تھی، اس بات کے لیے جانے جاتے تھے کہ وہ خود کو الگ دکھانے کے لیے اپنے سروں اور چہروں کو زنانہ انداز میں ڈھانکا کرتے تھے جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ غیر اقوام کے مرد جو ایماندار بن گئے، توریت اور باقی صحیفوں سے ناواقف ہونے کے باعث اپنی سر ڈھانکنے کی بت پرستانہ روایت کو قادر خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی عبادت میں لے آئے۔ پولس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر اقوام کے ایمانداروں کو اس جانب متوجہ کر سکے کہ جیسے خدا کا کلام اور صحیفے ان سے کلام کر رہے ہیں، وہ توریت، نبیوں اور لکھے ہوئے کلام کی عزت کرتے ہوئے ان کی سنیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کلام کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا کی عبادت کے لیے بت پرستانہ طریقہ کاروں کو اپنائیں۔ یہاں پر ایک عجیب موڑ آتا ہے، ذرا اس بات پر غور کریں۔ پہلے اسرائیلی مردوں اور پھر بابل سے واپسی پر یہودی مردوں کو یہ سکھایا گیا کہ وہ دعا یا نبوت کرتے وقت اپنے سروں کو نہ ڈھانکیں، جیسا کہ پولس بھی توریت اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی معرفت جانتا تھا۔ اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو اس معاملے میں بالکل درست سکھایا۔ پولس نے کرنتھیوں کو بتایا کہ وہ اس معاملے میں اپنے بت پرستانہ ماضی کی پیروی نہ کریں۔
اب عجیب بات یہ ہے کہ یسوع میں غیر اقوام کے ایماندار مسیح یسوع کی زندگی سے نمایاں تعلیمات کو پوری طرح سے مانتے تھے۔ خداوند کے پاک نمونے کی پیروی، جیسا کہ پولس رسول نے غیر اقوام کے ایمانداروں کو سکھایا تھا، غیر اقوام 4 صدی کے بعد رومن چرچ کے دور تک سر ڈھانکنے جیسی اپنی بت پرستانہ رسم کو ترک کر چکے تھے اور صحیفوں میں بتائے گئے خدا کے راستے کو اپنا چکے تھے۔ 4 سے 6 صدی کے دوران رومن کیتھولک کاہنوں نے سر ڈھانکنے کی غیر اقوام کی روایت کو پھر سے اپنا لیا۔ کارڈینلز کی لال ٹوپیاں اور پوپ کا امامہ اب تک غیر اقوام کی روایات سے ہی جڑے ہیں۔ تاہم پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے دوران خادموں کے سر ڈھانکنے کو بالکل ترک کر دیا گیا۔ رومن کیتھولک چرچ اور اینگلیکن چرچ دونوں مردوں کے سروں کو ڈھانکنے کی روایت کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے کبھی سر کو ڈھانکا تھا؟ پولس کہتا ہے نہیں۔ وہ سکھاتا ہے کہ خداوند نے توریت کی تعلیم کے مطابق یہ نمونہ دیا تھا کہ مرد سر ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ پہنے۔ یسوع نے توریت کے حکم نہیں توڑے بلکہ اسے اپنی ذات سے پورا کیا۔ آج کل اکثر یسوع کی ایسی تصاویر دکھائی یا بنائی جاتی ہیں جن کے مطابق وہ دعا، تعلیم دینے اور نبوت کرنے کے وقت اپنے سر پر تلت یعنی 4 جھالروں والی چادر پہنا کرتا تھا۔ یہ پہلے کرنتھیوں 11 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں پولس کے مطابق مسیح کا نمونہ نہیں تھا جسے اس نے اس تک اور خداوند کے شاگردوں تک پہنچایا ہو۔ جب یسوع اپنے باپ کی پرستش کیا کرتا تھا تو وہ بابل کے غیر اقوام کی سر ڈھانکنے کی روایت کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ توریت کے ساتھ وفادار رہا۔ یہ بات آج کے دور کی اس تعلیم پر کہ یسوع کی خدمت کے دور میں سر ڈھانکنے کے لیے تلت کا استعمال کیا جاتا تھا بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ اس کے برعکس دعا کرتے وقت سر ڈھانکنے کے لیے تلت کا استعمال ہرگز نہیں کیا جاتا تھا۔ بائبل مقدس کے مطابق اس کا یہ کام ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ تلت جو کہ یہودی مرد کا بیرونی لباس ہے، وہ کوٹھڑی ہے جس کی جانب متی 6 باب 6 آیت میں یسوع نے اشارہ کیا تھا۔ یہ تفسیر ان واضح وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہو سکتی جن کی پہلے ہی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ توریت کے برعکس تھا اور یسوع نے توریت کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اسے بنا کوئی گناہ کیے پورے طور پر نبھایا۔ پولس بلکہ مردوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ وہ عبادت کے دوران، خاص طور پر دعا یا نبوت کے دوران اپنا سر نہ ڈھانکیں، یسوع مسیح کی مثال استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔